औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप इसे राय बख्शेंगे। नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं उन न्यूज़ की तरफ जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में एक भूचाल सा मचा रखा है। सबसे पहले तो मैं जनाब पे दर पे होने वाले हादसा में जो भी लोग इस दार फ़ानी से कोच कर गए हैं, मेरा इशारा उन दो मुसाफिर तैयारों की तरफ से है जो अपनी मंज़िल मकसूद के ऊपर ना पहुंच सके। और फिर ये हुआ कि एक साउथ कोरिया का जो त्यारा है उसमें 291 मुसाफिर, और इसी तरह एक अज़रबैजान का जो त्यारा वो भी तबाह हो गया, और उसमें से भी बहुत से लोग इस दार फ़ानी से कोच कर गए। तो जनाब मेरी तरफ से मैं उनको कंडोलेंस करता हूँ। अब आते हैं जी हम अपने तजिए और साथ में जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में धमाका चौकड़ी मचाती हुई न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या है? ऐसे है कि जैसे बम शल है। कल मैंने अपने व्लॉग में एक टीटीपी के मुतल्लिक़ एक जो है वो ओपन अपना तजिया पेश किया था। तो उसके जवाब में जो मुझे गालियाँ पड़ी, जो लोगों ने मुझे तज़हीक के साथ कलमात कहे, मैं सिर्फ उनको इतना कहूँगा कि आप लोग बंदूक उठाए हुए हो और इनोसेंट लोगों को आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है। तो हम जब तक जिंदा हैं हम भी अपनी हक और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह इस बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब दूसरी तरफ जब हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपनी फ़ौज के लिए बात की, तो जनाब हमारे पीटीआई के भाई या कुछ दूसरे जहरीले दोस्तनामा दुश्मन, उन्होंने जनाब अपना बुग़्ज़ दिल खोल के निकाला और हमें उन कलमात से नवाजा कि जिनके हम कभी उनसे तवक्को भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल जी, आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं, आप मुझे बुरे कलमात में याद कर सकते हैं, लेकिन हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनके अस्वा हसना के ऊपर चलने वाले हैं, और हम कभी हक बात को नहीं छुपाएंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को सच की मनादी करते रहेंगे, खा वो किसी को कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। लेकिन अगर हमने अपनी आवाज़ बंद कर दी तो यकीनन हमारे जैसे बहुत से लोग जो इस वक्त दुनिया को एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक रोशनी दिखा रहे हैं, तो यकीनन दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और फिर सुरंग के उस रास्ते के ऊपर कोई रोशनी नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ किया जा रहा है, जो व्हाट्सएप के साथ किया जा रहा है, जो ट्विटर जिसको आप एक्स कहते हैं उसके साथ किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों की आवाज़ घुट के रह जाए, आप लोगों की आवाज़ बाहर ना निकले। लेकिन मैं उन तमाम मुजाहिदीन को जो इस वक्त अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। अच्छा जी, अब जनाब ये है कि उस तरफ आते हैं कि जहाँ से बात छोड़ी थी। तो जनाब टीटीपी का तो हमारी बहादुर अफवाज ने मक्कू ठप दिया है, अब उनके सहूलतकार रह गए हैं, तो इंशाल्लाह हम उस तरफ चल पड़े हैं। तो उम्मीद है कि वो लोग जो हमारे आला अफवाज के आला दिमाग हैं, तो उम्मीद है कि वो सियासतदानों का पीछा छोड़ के वो हमारे मुल्क की जो असल सिक्योरिटी है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसके ऊपर तवज्जो देंगे। और जनाब आसम मुनीर साहब, उनकी सलाम में पहले अर्ज़ है फिर सलाम है, तो जनाब आप लोग खुदा के लिए इस मुल्क को आगे चलने दें। आपके महबूब वतन होने में या हमारे दूसरे जो भाई हैं उनके महबूब वतन होने में कोई किसी किस्म की कोई फर्ज़ नहीं है। लेकिन आप ये देखें रेपुटेशन क्या बन गई है, इमेज क्या बन गया है, दुनिया में किस तरह आपको लोगों को देखा जा रहा है, इसके मुतल्लिक़ ज़रा सोचें। अब जनाब इमरान खान वो बेचारा जिसको आप लोगों ने काल कोठरी में बंद कर दिया, वो अपनी जगह के ऊपर ऐसे ही डटा हुआ है कि जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कितने ही कांग्रेस के लीडर्स ने एक दफ़ा फिर वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश की, लेकिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
ایک دفعہ کانگریس کو خیر بات کہہ دیا تو اپنی بات سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور آج یہ ہے کہ آج دنیا محمد علی جناح کو قائد محترم کی حیثیت سے جانتی ہے اور پاک و ہند کے لوگ ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. عمران خان کا جو کیس ہے آپ اس کو جیل میں کتنی دیر رکھیں گے؟ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے مرسی فارمولا جو ان کے اوپر جو آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے بلکہ آپ کر رہے ہیں اس کو باہر نکالیں تاکہ ایک ملک میں سکون آ سکے, اس ملک کی اکانومی آگے بڑھ سکے, اور اس کے اوپر جو سینکڑوں جھوٹے کیس وہ ہوئے ہیں وہ ان کو ختم کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, کیونکہ پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی قوم نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور آپ لوگوں کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ فیصلہ ماننا پڑے گا, کیونکہ آج نہیں تو کل یہ فیصلہ اب ہو کے رہے گا کہ اس ملک میں رول آف لا نے چلنا ہے اور اس ملک میں کالی رات نے ہمیشہ نہیں رہنا. بے شک یہ بات آپ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو, لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس ملک میں کالی رات ہمیشہ کے لیے نہیں چھانے والی. اس ملک میں امید کا سورج طلوع ہونا ہے, کیونکہ آپ لوگ نوجوانوں کی آنکھوں میں وہ جلتے ہوئے خواب نہیں بجھا سکتے جو انہوں نے اپنے سنہرے مستقبل کے لیے دیکھ رکھے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی اس قوم کو لیڈر ملا ہے تو وہ خان صاحب کی شکل میں ملا ہے, کہ جس کے کیا بوڑھے, کیا بچے, کیا سب لوگ, کیا نوجوان سب گرویدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قائد عمران خان صاحب جو ہے اس ملک کو لے کے آگے بڑھے. اور آپ لوگ اپنی جاب کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی نوکری کرتے ہیں, آپ بے شک چھابڑی والے ہیں یا آپ کوئی بیوروکریٹ ہیں, آپ لوگوں کا کام وہی ہے کہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کام کریں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے چابی والے کھلونے رکھے ہوئے ہیں کہ جب دل چاہتا ہے آپ ان چابی والوں کھلونوں کو چابی لگا دیتے ہیں اور وہ ٹر 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 بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تازہ ترین واردات ہوئی ہے کہ ایک چابی والے کھلونے نے عمران خان جو بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ مطالبہ کر دیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. خدا کے بندے, کم از کم اپنا نہیں تو اپنی جو جماعت تھی اس کی لیگسی کا کم از کم خیال کیا ہوتا کہ وہ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم طاغوت کے خلاف لڑتے رہے ہیں, ہماری جنگ تو باطل کے خلاف ہے, ہماری جنگ تو ظالم کے خلاف ہے. اور آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا, کوئی زیادہ دیر پہلے نہیں, ظالموں قاضی آرا کا نعرہ سب کو یاد ہے. تو آپ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کے کیا ارادے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس چابی والے کھلونے کو بھی یہ معلوم ہے اور دوسرے جو اس کے چیلے چانٹے ہیں ان سب کو بھی یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان کی کوئی جو اس وقت اطمینان اقتدار جن کے ہاتھ میں زبردستی دے دیا گیا ہے, دھوکہ کر کے عوام کے ساتھ, قوم کے ساتھ ان کو زبردستی کی ہمارے اوپر گورنمنٹ لا دی گئی ہے. اس گورنمنٹ نے صرف 1 سال میں 3000 ارب کا قرضہ لے لیا. اور اگر آپ سوچیں کہ جناب عمران صاحب کے بقول کہ ایک دن کا 11 ارب کا قرضہ وہ خرچ کر رہے ہیں, اور کہاں کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, پاکستان میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. آپ لوگ وہ جو پیسہ قوم کا پیسہ ہے جو ہم نے دینا ہے تو آپ لوگ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں. اور وہ آپ لوگوں کے ایک نالائق بندے کے قیمتی الفاظ کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کل میاں صاحب کا لٹکا ہوا منہ دیکھا تو وہ شادی میں وہ ایسے ہی تھے کہ جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو جناب وہ پریوں کی ملکہ, وہ سجری کی رانی, وہ جناب کل چیلے مارتی ہوئی, پہلے پلاتی ہوئی, جناب وہ اپنے, اب کیا بات کریں آگے, وہ اپنے سارے جو خوبصورتی دکھاتی ہوئی وہ جناب لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. بہرحال جی, یہ لائٹ سا میں نے ابھی بات کر رہا تھا آپ سے. تو ہمارے جو بارڈر کے اوپر اس وقت صورتحال ہے وہ کسی سے اب ڈکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ طالبان نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی کبھی حمایت بند نہیں کریں گے. اب لیکن کون سا دھڑا طالبان کا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے یہ یقیناً طالبان کے ساتھ جب ڈیل کریں گے ہم تو اسی وقت پتہ ہوگا. لیکن ایک بات سچ ہے کہ جتنے بھی ایول
ایول آف ایکسس ہیں وہ سب ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہیں. پاکستان کو اس طرح ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے جو گھیر لیا گیا ہے. پاکستان کے گرد جو اتنے ظالم خونخوار درندے اس کے اوپر پل پڑے ہیں کہ اس میں کیا اپنے کیا پرائے اب تمیز کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس بار خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب بھی ان کی کوئی بات باہر آتی ہے جیل سے تو یہ بات ہوتا ہے کہ جی خان صاحب اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. خدا را ان کا اصلی حال قوم کو بتائیں کہ وہ اس وقت کس صورتحال میں رہ رہے ہیں. آپ نے ان کے اوپر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. پھر ابھی بھی آپ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے اور پھر یقیناً اس ملک کو وہ نقصان پہنچ جائے گا کہ جس کا ہم لوگ اور آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن آف کورس آپ لوگوں نے بہت سے پروگرام سوچ رکھے ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں میں کس طرح بات کر رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کس وقت اس دنیا سے چلا جائے اس کے پیچھے کس طرح کس چابی والے کھلونے کو لا بٹھانا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے پی ٹی آئی نامی جماعت ہے اس کا آپ نے جو ہومیوپیتھک والا حال کیا ہوا ہے اس کا حال یہی ہے کہ ایک لائق لیڈر جو ہے وہ نالائق پارٹی کا ایک لیڈر بن چکا ہے. تو وہ جو باہر گل کھلا رہے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے متعلق بات کریں تو جناب لوگ ایسے ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں, ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جیسے ہم پی ٹی آئی کے متعلق بات نہیں کر رہے, کہیں سے بیڑوں کے چھتے کو ہم نے ہاتھ لگا لیا. بہرحال اس ملک کے سب لوگ جتنے بھی ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ آگے بڑھیں اور اس قوم کو آگے بڑھنے دیں. اور جو بھی سچا لیڈر ہے وہ آپ کے سب کے سامنے آ چکا ہے. جو جھوٹے لیڈر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کوئی اپنی چلیں اب دوسری بات, کوئی اپنی کسی رانی کو وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے تو کوئی جناب اپنے کسی نے اپنی بیٹی کو اس کے لیے تیار رکھا ہوا ہے. خان صاحب ان کی خوش قسمتی کہ یا ہماری بدقسمتی کہ انہوں نے کسی کو تیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کے پاس اقتدار کی ہوا تک نہیں لگنے دی. یہی حق ہے, یہی سچ ہے, اس کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں رہا. لیکن اب یہ ہماری قوم کے اوپر ہے کہ وہ کس کے لیے آگے چلتی ہے اور کس کے لیے آگے بڑھتی ہے. کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے. پاکستان کے اوپر انشاءاللہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. قائد اعظم کے بعد جو ایک لیڈر پاکستان کو ملا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی عوام میں ہوگا. جتنی مرضی سازشیں ہو جائیں کیونکہ اللہ کا فیصلہ عین الحق ہے اور وہ ہو کے رہنا ہے. کیونکہ اس ملک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نظام چل کے رہنا ہے. اس کو کوئی جتنی دیر روک سکتا ہے روک لے, لیکن آخر اس ملک کا اگر اس ملک دنیا میں رہنا ہے تو انشاءاللہ اس ملک میں یہ نظام چلے گا. جناب علی, بہت سی خبروں کے ساتھ میں ابھی لفافہ صحافیوں کی طرف بھی آتا ہوں. یہ لوگ جہنم کے وہ کتے ہیں کہ جو بھونکنے میں اپنا آسانی نہیں رکھتے. کیا وہ ایک منا ہو یا وہ ایک نقلی خان ہو تو اس نے نام تو اپنا بہت بڑا رکھا ہوا ہے, اور یا وہ انکل ٹن ہو, یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کیا وہ ہیرا منڈی کی وہ طائفیں بن گئی ہیں کہ اب ان کا طائفوں کا نام تو شاید اپنا کوئی عزت سے لے, لیکن ان ظالموں کا نام تو عزت سے بھی نہیں لیا جا سکتا. کیونکہ یہ ان لوگوں نے آپ کے ذہن اتنے پراگندہ کر دیے ہیں کہ اب عوام کے پاس جب عوام ان کو کسی ٹی وی کے اوپر دیکھتی ہے, ان کی شکلیں دیکھتی ہے تو سوائے جوتے مارنے کے یقین کریں ان کو کسی چیز کا دل نہیں چاہتا. لیکن ہم کیونکہ ایک قوم ہے, ہم ایک دائرہ کار میں رہتے ہیں تو ہم میں اتنی برداشت ہے کہ ہم لوگ ان کی بات سن کے کیا کرتے ہیں, ٹی وی چینل چینج کر رہتے ہیں. ہم ان کی طرف بالکل نہیں دیکھتے کیونکہ ان لوگوں نے اس قوم کا پہلے وہ اتنا برا حال کیا اس قوم کا کہ آج ہماری قوم جس جگہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس میں سے یقین کریں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 40% حصہ ان کا بھی بنتا ہے. کہ ان لوگوں نے اعلیٰ کار بن کے اپنے حرام کے پیٹ بڑھا کے اپنے حرام کا پیسہ لے کے ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا اس ملک میں. کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ کسی ملک کی آنکھیں ہوتی ہیں, وہ کسی ملک کا دل ہوتے ہیں, وہ کسی ملک کا دماغ ہوتے ہیں. آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ صرف اس وجہ سے مس لیڈ ہوا ہے کہ اس کو جو راہ دکھائی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی گئی. اوپر سے ہمارے اوپر اللہ کی مہربانی سے جو ہمارے محافظین ہیں انہوں نے اپنا محافظ کا کردار ادا کرنے کی بجائے انہوں نے ہمیں یہ ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کی, آج 75 سال ہو گئے ہیں, ہمیں یہ ثابت ہمیشہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے
محافظین کم سیاستدان زیادہ ہیں. تو خدا کے لیے اگر آپ سیاستدان ہیں تو سیاستدانوں کو گولی ماریں اور خود آ کے بیٹھ جائیں اپنا گورنمنٹ میں. ہم لوگوں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. آپ نے 71 میں کیا کیا؟ اس وقت بھی آپ لوگوں نے سیاست چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ابھی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جناب مشرف صاحب جو تھے، انہوں نے جو 10 سال میں جو رونق لگائی اس ملک میں، جو اس ملک میں کیا کہیں گند مچایا، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن آپ لوگ آتے کیوں ہو؟ آپ لوگوں کو تو ہم نے جو یہ خوبصورت وردی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ آپ لوگ ہماری محافظت کا کردار ادا کریں، اور آپ ان کے اوپر جو ہمارے یہ گندے مندے جیسے بھی سیاستدان ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر ہم نے دنیا کی نمبر 1 ہماری ISI جو ہماری صف اول کی انٹیلیجنس ایجنسی بنائی ہے، تو وہ اس لیے بنائی ہے کہ اس ملک کے نظریاتی، اس ملک کے مالی، اس ملک کے اندرونی بیرونی جو حالات ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب زرداری صاحب اس ملک کا مال لوٹ کے وہ اپنے سوئس بینکوں میں پہنچا دیں، اور جو آپ نواز شریف صاحب اس ملک کا مال لوٹ کے یہاں سے نکل جائیں، رفو چکر ہو جائیں، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہماری ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، جس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اس ملک کے آپ لوگوں کے محافظت کا جو آپ کا کردار ہے وہ آپ کو دیا گیا، اور آپ یہ کیسے نکل گئے؟ اتنا پیسہ لے کے یہ کہاں سے چلے گئے ہیں کہ اس ملک کی جو نوجوان ہیں اب ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی. نوجوان رول رہے ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کا پیٹ ہے کہ بڑھتا ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ کس کو منصفی مانیں؟ آپ نے ہماری عدالتوں کو ہومیوپیتھک بنا دیا. ہمارے جج جو ہیں وہ ابھی ایئر کنڈیشن کمروں میں لمبی تان کے سوتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کی ماں جو گندے نالے میں صرف اس وجہ سے ڈوب کے مر جاتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کے پاس 40,000 کا بل دینے کے لیے نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے نہیں ہے، اور وہ اپنی جان دے کے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کم از کم روشنی میں بیٹھیں اور بجلی کا بل دے سکیں. خدا کی قسم، اس قوم کے سب لوگوں کو مر جانا چاہیے اس وقت جب ایک قوم کی ماں نے اس دن گندے نالے میں چھلانگ لگائی اور وہ مر گئی. اور لیکن اس قوم کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے سر میں یقین کریں اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ اپنے سر کو کھجا لیں کہ آج کیا ہو گیا پاکستان میں. جب کوئی قومیں بنتی ہیں، جب کوئی قومیں ٹوٹتی ہیں، تو یقین اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان ظالموں کا، ان مظلوموں کا، ان اکابرین کا، ان لیڈران کرام کا جو ملک کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن کبھی نہیں بڑھ سکتے. آج کا ولاگ اسی کے اوپر اختتام ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی بات اچھی لگے، آپ پلیز شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. تو ذرا مہربانی کر کے گالیوں سے استداد کریں، کیونکہ گالی تو آپ کسی کو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، آپ گالی اس کے صرف پیچھے نکال سکتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر نہیں نکال سکتے. تو اینڈ کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے، پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے. اس میں جتنے بھی آئیں گے، کیا وہ ڈکٹیٹر ہوں، وہ جھوٹے موٹے سیاستدان ہوں، وہ لولی پاپ والے لوگ ہوں، یا وہ سرجری والے لوگ ہوں، سب نے چلے جانا ہے. لیکن پاکستان کے نوجوانوں، آپ کا یہ ملک ہے، آپ نے رہنا ہے، آپ نے اس ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے. انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت کیجیے. ہمایوں بلا